बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। पिछले 36 घंटों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मसलन ये कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया आज सवेरे और भरपूर जवाब दिया। और उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि ये टेंशन अब ख़त्म हो जानी चाहिए। ये तनाज़ा जो है इसको अब टेबल के ऊपर या मुज़ाकरात के ज़रिए से मेज़ पे हल करना ज़रूरी होगा। इस मामले के ऊपर ज़ाहिर है कि अब जो इत्तलात आ रही हैं वो जो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है वो ये कह रही है कि 7 अफराद मारे गए हैं ईरान की सरजमीन पर और सातों के सातों का ताल्लुक जो था वो ईरान से नहीं था। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान लिब्रेशन जो बलूचिस्तान लिब्रेशन फ्रंट है और बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी है उसके लोग वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पर ईरान की सरजमीन के अंदर इस ऑपरेशन सरमचार को जो है वो किया गया। मर्ग बर सरमचार इस ऑपरेशन का नाम था और ये कहा गया है कि कामयाबी के साथ ये ख़त्म किया गया है। ये भी आपको बताएं कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इस हमले में ईरान या ईरानी फ़ौज के ये ख़िलाफ़ नहीं था ये कहा गया है और पाकिस्तानी सरमचार दहशतगर्द थे, वो हदफ थे, ये भी कहा गया है। ये जो डेवलपमेंट है ये कल ज़ाहिर है जब से हुई है पूरी दुनिया के अंदर ये फ्लैश हो रही है। इससे पहले ईरान ने इराक़ की सरजमीन पे भी अटैक किया, सीरिया पे भी किया यानी शाम पे, और पाकिस्तान के अंदर भी ये अटैक हुआ था। उसके बाद से अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन सब ने पाकिस्तान के हक़ में और ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इस हमले की मज़म्मत की है। चीन और तुर्की ने इस मामले पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने के लिए कहा है और चीन ने सालसी की पेशकश भी कर दी है। कल रात को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बाहमी राब्ता भी हुआ और इस राब्ते के दौरान बातचीत भी हुई और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने रिपोर्टेडली इस बात के ऊपर बहुत एतराज़ किया, मज़म्मत की कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म जो कि डिवोर्स में थे और वहाँ पर दौरा कर रहे थे, उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर किया है, वो पाकिस्तान आए हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का उन्होंने इजलास तलब किया है जो अभी तक की इत्तलात हैं और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि इस मामले के ऊपर भी बातचीत करेंगे। अडयाला जेल के अंदर आज साइफ़र के ऊपर भी बात हुई है। इसमें जो बुनियादी सवालात हैं, इससे पहले कि मैं अडयाला जेल की स्टोरी पे आऊँ, ये है कि क्या ये तनाज़ा अब जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा, क्या हम इसको मशरक़ वस्ता के तनाज़े के साथ जोड़ सकते हैं, क्या पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें और ईरान की सिचुएशन में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ महाजराई अफोर्ड कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और ईरान के अंदरूनी हालात, मईशत, सियासत, सकाफ़त, वो बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, क्या इसमें ये अफोर्ड किया जा सकता है। और इसका फिर एक आलमी तनाजुर भी है, इसका एक ख़ित्ते का तनाजुर भी है और फ़लस्तीन का मसला भी है और दीगर तमाम मसाइल हैं। इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं और बहुत खुसूसी मेहमान हमारे साथ होंगे इस पर। इसके अलावा साइफ़र की कॉपी के हवाले से जो है वो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पे थे, समात भी हुई है अडयाला जेल के अंदर और इमरान खान साहब भी थे। आज़म खान साहब का बयान इस पर रिकॉर्ड हुआ। हल्फन कहा गया है, कुरान मजीद पर हल्फ लिया है आज़म खान साहब ने और कहा है कि उन्होंने ये कहा था कि इस कॉपी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, जबकि इमरान खान साहब ने कहा कि वो आवाम के साथ इसको शेयर करेंगे, अलबत्ता मतन शेयर नहीं किया गया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये कॉपी उनके वज़ीर आज़म हाउस तक जो थी उनको नहीं मिली थी और उनकी इत्तला पर इस कॉपी को ढूंढा भी गया था लेकिन ये नहीं मिली। बहरहाल ये बहुत अहम मौजू है चूँकि एक साबिक वज़ीर आज़म की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने आज आवाम के सामने पहली बार एक 21 अक्टूबर के बाद यानी तकरीबन कोई 100 दिन बनते हैं, इस दौरान वो पहली बार दोबारा अब आवाम के सामने आए। हाफजाबाद में बयानिया उन्होंने पुराना ही इख्तियार किया है जो मुझे क्यों निकाला वाला, और उसके साथ साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर पुरानी हुकूमतें जो उनकी ख़त्म की उनके ऊपर बात की और यहाँ जो पिछली उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उसमें उन्होंने जजेस के हवाले से बात की। उन्होंने एतराज़ किया है, बहुत सारी बातों से एतराज़ बरता है कि वो तनकीद करें और डायरेक्ट निशाना लें जो पहले वो लेते रहे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। उनका नैरेटिव क्या है क्या नहीं है। बिलावल भुट्टो भी मुस्तकिल जो है वो अपने जलसे कर रहे हैं, बड़े अच्छे जलसे कर रहे हैं और एक नैरेटिव वो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि एंटी PMLN वोट जो है उनको मिले और वो एंटी PMLN वोट के लिए ही PMLN को टारगेट भी कर रहे हैं। सारे मौज़ूआत पे बात करनी है और मेरे साथ इमीडिएटली जो है वो मौजूद है साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा, जिनसे मैंने दरख्वास्त की थी अभी कि वो बात करेंगी क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब
جو ابھی موجود ہیں اور وہ ابھی آئے ہیں, تو ہم نے وزیر خارجہ سابق جو ہے ان سے بھی بات کرنی ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ کی اجازت سے ہنا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھ لیں ہم کچھ سوالات. ہنا السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے انتظار کیا. اب جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تنازع ہے یہ شروع ہو چکا ہے, یہ تھمے گا؟ دیکھیں, اگر تو یہ ایک ایکسپیکٹڈ ہوتا, ایک ریشنل بیہیویئر ہوتا, ایک لاجیکل چیز کی ہوتی, ایک لیگل چیز اپنی نیشنل سیکورٹی پرزرو کرنے کے لیے ایران نے پہلی اسٹرائک کی ہوتی, تو میں اس کو لاجکلی آپ کو جواب اس کا دے سکتی تھی. اب کیونکہ یہ میرے نظر سے ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ان یوزول ایونٹ ہے, ایک بہت ہی ارریشنل, اور جس کے بارے میں آپ نے ایک ہوتا ہے آپ ڈیسیجن لیتے ہیں جس میں آپ نے پورا دیکھا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے ریپریکاشن کیا ہوں گے, اس کے کیا کیا اثرات آ سکتے ہیں, کیا ہم اس وقت وہ اثرات افورڈ کر سکتے ہیں. میرے نظر میں ایران میں جس نے بھی یہ ڈیسیجن لی انہوں نے یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر ایک ڈومیسٹک پریشر کے اندر یا ڈومیسٹک اپیزمنٹ کے اندر ایک بہت خطرناک تہ پہ اور ایک بہت خطرناک ڈیسیجن لی, جس کے عناصر کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور جس کی جو ایسکیلیٹری لیڈر ہے وہ کہیں پہ بھی جا کے رک سکتی ہے. اگر تو یہ ایک ملک ہوتا جو کہ اکنامکلی بڑا اسٹیبل ہوتا, جس کے اور کوئی کانفلکٹ میں نہ ہوتا, جو بڑا دنیا میں ہر کسی کے ساتھ تعلقات ہوتے, ون کوڈ پرہیپس انڈرسٹینڈ اٹ کہ جی ان کو ایک نظر آئے اپنی نیشنلزم بڑھانے کے لیے. بٹ دس از یو نو ایک کافی حد تک آئسولیٹڈ فرام دا ویسٹ فار شور, اور بہت ساری ان کے خلاف جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس میں پاکستان جیسے دوست ممالک ان کی بھرپور مدد کرتے رہے. اور آسما کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں شاید آپ کے ناظرین کو پتہ بھی نہ ہو کہ کس کس حد تک ان کی مدد کرتے رہے ڈپلومیٹکلی. ایسا ہی پھر آپ کے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کیا پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے نارمل ریلیشن ہے, پرائم منسٹر کو ملتے ہیں, اس میں کوئی ان کو مینشن نہیں ہوتا کہ جی ہمارے یہ جنرلی اعتراضات ہیں یا ہمیں یہ ایشوز ہیں. ایک آن گوئنگ آبویسلی پاکستان بھی ان کے ساتھ کرتا رہتا ہے, ہم بھی بتاتے رہتے ہیں ان کو کہ جی ہمیں لگ رہا ہے وہاں پی ایل اے کی پریزنس ہے, آپ ان کو یہاں پہ اٹیک کریں, یہ انٹیلیجنس ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ہم بھی ایکشن لیتے ہیں, وہ بھی ایکشن لیتے ہیں, بٹ اپنی حدود اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر رہتے درست وہ تو. لیکن وہ کہتے ہیں نا انٹرنیشنل لا کی امبریلا سے, یو این چارٹر کی امبریلا سے, باقی ہر جگہ سے نکل کر اس طرح کا ایکشن کرنا. اور پھر آئی تھنک جو بہت مجھے خطرناک لگا ایز اے if you can say as a foreign policy practitioner کہ ان کے وزیر خارجہ نے جب اس کو داووس میں ایکسپلین کیا تو انہوں نے ایسے ایکسپلین کیا کہ نہیں جی وہ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے برادر ملک ہے, لیکن ہم نے اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے وہاں پہ اٹیک کر لیا آلموسٹ جیسے یہ ہم کرتے رہتے. تو دس فار اینی کنٹری اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز آر بیسڈ آن نیشنل سوورینٹی. اگر آپ سوورینٹی ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرے تو آپ بیسکلی کچھ بھی رسپیکٹ نہیں کرے اور آپ کے کسی قسم کے تعلقات آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. درست بات. تو ایک بہت کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک کوئی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ والی صورتحال ہے, کیونکہ پاسداران کا اپنا ایک نظام ہے اور ان کی سیکورٹی فورسز کا الگ نظام ہے, تو کیا وہاں پہ بھی یہی چل رہا ہے کہ عراق پہ حملہ, سیریا پہ حملہ, پاکستان یعنی مسلم امہ پہ حملہ, حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی پالیٹکس ہے جو اسٹریٹجک اس کے اندر اسرائیل اور امریکہ تو چلے دور ہے, اسرائیل تو خطے کے اندر ہے, وہی اس کی طرف زیادہ نشانہ کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت غزہ میں جو ہو رہا ہے اس سے پورے مسلم ملکوں کو اکٹھے کھڑا ہونا چاہیے. وہ ایک بڑا ایک یونیکلی مطلب ڈسپروپورشنلی انہیومین وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ. مجھے ایران کا یہ بیہیویئر تو مطلب سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ چلیں آپ نے دوسری طرف اگر آپ کہتے ہیں عراق میں اس نے کردستان میں کیا, وہاں پہ جنرلی ایک امریکہ کے ساتھ ان کا تنازع رہا ہے اور اسی کو آپ اگر آگے لے جائیں تو مے بی یو کین پرہیپس ایکسپلین اٹ. بٹ پاکستان کے ساتھ یہ کرنا از ایکچولی ٹیکنگ دا وار تھیٹر ٹو اے پلیس ویئر اٹ ڈزنٹ بلانگ. جی ان کا وہ جو وار تھیٹر وہ یہاں پہ اس طرف ایکسٹینڈ نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت ہی ارریشنل. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ جی ان کا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فورن منسٹر کے ایران کے نے ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے ملاقات کی. میرا نظر میں ان کو شاید پتا بھی نہیں تھا کیا ہوتا ہے, رائٹ. سو آئی ایم ناٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن اٹ, بٹ آئی ایم جسٹ ٹو سے کہ اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے ایک بہت ہی ڈینجرس ایسکیلیٹری اسٹیپ تھا جو کہ کسی طرح ریشنلی لاجیکلی ایکسپلین نہیں ہو سکتا. جی اینڈ آئی تھنک الاؤ می ٹو جسٹ سے دیٹ پاکستان کا ریٹیلیٹری
سے کم اگر وہی لاجک استعمال کی جائے جو ان کے فارن منسٹر نے دی تھی, تو پھر تو ہم نے وہ, بٹ اگر ایک ملک اپنی ساورینٹی کو پرزرو نہیں کر سکتا اور اس کا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتا ہے کہ کوئی بھی دائیں بائیں سے آپ کو اوپر کبھی بھی سیلف ڈیفینس کا آرا نہیں ملتا, ایگزیکٹلی. بہت بہت شکریہ ہے نا, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے, اور ہمیشہ بہت ایک نالج بیس گفتگو ہوتی ہے, اور مشاہد حسین سید صاحب میرے ساتھ موجود ہے آفٹر لانگ ٹائم, اور بڑی کوششوں کے بعد, اور ایک فین ٹائم مومنٹ ہے یہ. ہم پچھلے 20 سالوں سے فین ہیں. بہت شکریہ سر. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیوں ہوا, یہ ایک بیسک بنیادی سوال ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ یار ایران سے تو ہمارے بڑے اچھے برادرانہ تعلقات, مشکل وقت میں ہسٹوریکل زبان ایک ہے, ثقافت ایک ہے, مذہبی روابط ہیں, پھر کیوں اچانک کیسے؟ یہ میں بھی سوچنے کہ میرا ایران سے کافی میں آنا جانا بھی رہا, اور ایز جرنلسٹ بھی, اور بھی میں 23 دسمبر کو حال ہی میں گیا بھی تھا, ادھر انٹرنیشنل پیلسٹائن کانفرنس تھی, 66 ممالک تھے, پاکستان کی میں نے نمائندگی کی, حکومت نے مجھے کہا, اور بڑے اچھے خوشگوار تعلقات ہمارے جا رہے تھے, اور تعاون بھی بڑھ رہا تھا. ایون فوج, ایون انٹیلیجنس, بارڈر مینجمنٹ. فیصلہ ابھی ہوا تھا کہ ایران کے 2 لوگ تفتان میں ہوں گے سیکیورٹی کے, ہمارے 2 لوگ زاہدان میں ہوں گے, تاکہ کوآرڈینیشن بہتر ہو. تو ایک دم اس کا کوئی ریشنل منطق ٹائمنگ جو ہے, مجھے تو لگتا ہے کوئی مینوفیکچرڈ ڈائیورژن ہے غزہ کے ساتھ, کیونکہ اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے, اسرائیل کو یا امریکہ کو, یا ہندوستان بھی کہہ لیں, وہ جو خیر خانی ہے ہم لوگوں کے, کیونکہ ادروائز اٹ ڈز ناٹ میک سینس. اور ایک بات آپ نے جو اشارہ کیا ابھی وہ بڑا ریلیونٹ ہے. ہم ادھر بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, جی ادھر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, بڑی پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے. اس میں پاسداران انقلاب, قاسم سلیمانی اس کے ہیڈ تھے, وہ, اور نمبر 2 تھے وہ رہبر کے بعد, more powerful than prime minister and president, and more popular than more popular, بالکل بہت پاپولر, کمال کی پاپولر. اور وہ اپنی پیرلل خارجہ پالیسی چلاتے تھے. مجھے یاد ہے ان کے سابق وزیر خارجہ ہے, ہمارے اچھے جاننے والے بھی ہیں, جواد ظریف صاحب, وہ بڑے دانشور بھی ہیں, آج کل پڑھا رہے ہیں ادھر. تو انہوں نے ایک دو شکوہ بھی کیا, یار میں کچھ اور کرتا ہوں تو پیچھے سے یہ پاسدار والے اپنا خارجہ پالیسی چلا دیتے, خاص طور عراق, افغانستان, سیریا, لیبنن اینڈ یمن. یہ ان کا جو پیرل ڈیپ اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے. تو یہ کوئی ان کے ٹریگر ہے بھی ڈیپ اسٹیٹ ہے کہ انہوں نے ہیٹرک کر دی حملوں کی, عراق, سیریا اور یہ رابر جو ہے علی خامنئی صاحب, ان کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ میں ایگری کرتا ہوں ہنا سے کہ جو اتنی خوشگوار ملاقات ہوئی وزیر خارجہ کی ایران کے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ, اس کے 2 گھنٹے بعد حملہ ہوا, ان کو بیچارے کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا, نظر لگ گئی کیونکہ وہ تو بڑی پازیٹیو. بالکل, بہت یہ بڑا ایک عجیب سا. یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایران کے اندر ایک دباؤ چل رہا تھا, جب میں بھی گیا تھا, کہ ان کے سیکیورٹی کے معاملات ذرا گڑبڑ ہوئے. دیکھیں نا, قاسم سلیمانی کی برسی پر ان کی قبر کے پاس ایک حملہ ہوتا ہے, 100 لوگ مارے جی, جس کو وہ کہتے ہیں اسرائیل نے کرایا. حالانکہ داعش جو ہے اسلامک اسٹیٹ آف خورستان افغانستان, انہوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے کیا. پھر ان کے جو تھے ان کے ڈاکٹر ایکیو خان, محسن فخری زادے, فادر آف دا ایرانین نیوکلیئر پروگرام, ان کو اپنی بیگم کے ساتھ جا رہے تھے تہران کے باہر, ان کو مارا گیا. اور اس کے علاوہ 6 اور نیوکلیئر سائنٹسٹ. تو وہ لوگوں میں تنقید ہو رہی تھی کہ آپ ادھر جو ڈیمونسٹریشن بھی ہوئے خواتین کے ایشوز پر اور وہ حجاب کے ایشو پر, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر تو بڑا پریشر ڈالتے ہیں تو آپ اپنی سیکیورٹی سنبھال نہیں سکتے. تو یہ اور دوسرا غزہ کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے بھی پریشر تھا. اب یہ دلچسپ بات ہے حزب اللہ اور روسی, یہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ جب آپ پہ اسرائیل کا ہے اور آپ مرگ بر اسرائیل کی بات کرتے ہیں, مرگ بر امریکہ کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہاں پہ پاکستان بیچ میں کیسے آیا؟ اور پاکستان وہ ملک ہے جو آپ کا ہمیشہ خیال ہے, اور ہمارے کوئی بنیادی تنازع نہیں ہے ایران کے ساتھ. اور ایک اور چیز میں واضح کر دوں کہ ایران از ناٹ انڈیا. ہم ان کو وہ موازنہ کریں گے, انڈیا تو آپ کا دشمن ہے. ایران کے ساتھ پہلا ملک تھا, آپ کو تسلیم کیا. ایران نے ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ دی 65 کی جنگ میں, اور 71 وار میں آپ نے PIA کے سارے جہاز وہاں بھیجے تھے, آپ نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی. اور یہ ریبر جو ہے کشمیر پر انہوں نے بڑا
واضح دو ٹوک موقع اختیار کیا. تو یہ بات مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کوئی امریکن لابی گھسا ہی ہے ان کی ڈیپ اسٹیٹ میں. یہ مینوفیکچرڈ ڈائیورژن ہے. غازہ کا اس کو نسل کشی ہو رہی ہے, اسرائیل کا, تو آپ نے جو اسلامک یکجہتی ہے وہ تو کمزور ہوئی نا اس واقعے کے. کیا اس کا کوئی ان کی انٹرنل پالیٹکس سے بھی اثر ہے, کیونکہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں, اس کے ساتھ بھی اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سسٹم وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم مضبوط فیصلے کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکے تو ادھر تو کر لیا نا عراق کے خلاف. اور عراق کا بڑا رد عمل شدید ہوا ہے, وہ ہمسایہ بھی ہے ایران کا اور ان کے بڑے گہرے روابط بھی ہیں جیسے ہمارے ساتھ بھی, ثقافتی بھی اور مذہبی بھی. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے اپنا سفیر واپس بلایا, اور وہ تو یو این سیکورٹی کاؤنسل چلے گئے ہیں شکایت لے کے ایران کے خلاف. اور تو میں اس کی یہ حماقت ہے اور اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آئی, اور اس کو ایران کا نقصان ہوا ہے, وہ اس خطے میں تنہا ہو گیا ہے. کیونکہ کل کو یہی کام ان کے خلاف اگر اسرائیل کرے یا امریکہ کرے تو کیا وہ اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا مطلب کیا ریئلائزیشن وہاں پہ ہے کہ بھئی یہ سب غلط ہوا ہے؟ سن رہا تھا آج بھی, میں بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا تھا. کل مجھے بیان ان کے وزیر دفاع کا پسند نہیں آیا. تھوڑی سی اس میں رونت کی بو آئی تھی کہ اس نے کہا جی ہم نے کیا ہے اور یہ ہماری سیکیورٹی کا معاملہ ہے. بھئی اگر آپ کی سیکیورٹی تو ہماری سوورینٹی ہے نا جی. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل. یہ تو نہیں نا کہ صرف سیکیورٹی کا ایشو ہے اور آپ نے کیا. اور ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے سیکیورٹی ایگریمنٹ. میں آج بھی وہ دیکھ رہا تھا 2013 کا فروری کا, پیپلز پارٹی کے دور میں تیار ہوا تھا, سائن کیا تھا. اس میں ایک شک ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک مشترکہ خطرہ ہے ایران اور پاکستان کا, اگر کوئی معاملات آتے ہیں تو ہم مل جل کے آپریشنز کریں باہمی مشاورت کے بعد. تو یہ تو اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور یو این چارٹر کی بھی اور بین الاقوامی قوانین کی بھی. تو اس میں کوئی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں اور یہ تو توجہ تو ہٹ گئی نا اسرائیل کے ظلم سے. وہ غازہ سے آپ ادھر آ گئے ہیں تو انہوں نے کل خان یونس میں بومبنگ کی ہے, سارا ادھر فوکس تو اس چیز میں ہو گیا. تو اس کا اور دوسرا آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی عجیب خاموشی ہے ایران میں. کوئی بڑے لیڈر کا ابھی ریبر کا کوئی بیان نہیں آیا, ابھی آیا نہیں, مگر شاید انہوں نے کوئی اپنی میٹنگ طلب کر لی ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی. ان کی جو ایرانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل, وہ جو شورا نگہباں کاؤنسل آف گارڈینز اور یہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. اور ہمارے ہاں بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایران بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ جیش العدل جو ہے اس کے سامنے, حالانکہ جو رپورٹس آئی ہیں اس میں تو کوئی ہمیں نہیں نظر آتا کہ کوئی غیر ملکی مارے گئے ہیں. بچوں کے مرنے کی اطلاع ہے, عورتوں کے مرنے کی اطلاع ہے. تھا ایون ویسٹرن پریس میں تھا کہ کچھ ہماری سرزمین جو ایران دشمن لوگ استعمال کرتے رہے ہیں, اور پہلے جندولہ تھا, لیکن پاکستان نے 2008 میں جندولہ کا جو لیڈر تھا عبد الحمید ریگی اس کو اور 13 اور جو ایران دشمن تھے ان کو ہم نے ہینڈ اوور کیا. وہ پاکستان کے اندر تھے, تو ہم نے ان گڈ فیتھ کیا وہ کام کہ اور ایران نے ان کو مقدمے کے بعد پھانسی دے دی تھی اور وہ ٹاپ لیڈر تھا. اس کے بعد یہ آئی جیش العدل, اور جندولہ کے پیچھے کچھ بین الاقوامی قوتیں بھی تھیں. کوئی ایون امریکن اخباروں میں آیا, اے بی سی نیوز کی سٹوری تھی اس وقت کہ امریکن انٹیلیجنس کا تعلق ہے جندولہ سے. اور یہ بھی بہت سننے میں آ رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے اندر بھی جو ہے وہ جو جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیپ اسٹیٹ, اس کے اندر امریکن انفلوئنس بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ پینیٹریشن ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا, دیکھیں جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ہو بینیفٹس, کس کو فائدہ پہنچتا ہے. اس کا ایران کو تو فائدہ نہیں پہنچا نا, ایران کو تو تنہا ہو گیا اور لوگ اس کے خلاف تنقید کر رہے ہیں سارے. تو فائدہ تو اسرائیل کو ہوا ہے یا انڈیا کو یا امریکہ کو, بالکل میرے خیال میں تین ممالک, اور ڈپلومیٹیکلی ہمیں بھی ہوا ہے آف کورس کہ ہمیں نشانہ بنایا گیا. اور آپ نے دیکھا سب کے بیانات آئے ہیں بڑے اسٹرانگ اور سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حماقت ہے. بہتر ہوتا کہ ایران کل معذرت کر لیتا یا کچھ ندامت ہوتی تو یہ نوبت آج کے واقعات کی نہ آتی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, سفارتکاری کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے اس خطے میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ 4 میں سے 3 ہمسایوں سے آپ کے تعلقات بگڑ جائے. اور یہی ایران کے لیے بھی, ان کے بھی کسی ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات, آذربائیجان سے لڑائی ان کی, عراق سے لڑائی ان کی, اور پاکستان سے بھی, تو دونوں کے لیے ہے. لیکن ہمارے لیے تھوڑا سا چونکہ اقتصادی اور دوسرے ایشوز بھی ہیں, تو ہمارے لیے ٹریڈ وغیرہ بہت ساری انفارمل ٹریڈ ہے جو کہ ہماری ہو رہی ہے ایران کے ساتھ. وہاں سے تیل نہ آئے, 2.5 ارب کی اس وقت فارمل ٹریڈ ہے جو 5 ارب تک پہنچ سکتی ہے اگر بینکنگ چینلز ہوں, اور اس کی اتنی لیول کی
ان آفیشیل جو آپ کہتے ہیں انفارمل ٹریڈ ہے, جی 30,000 گاڑیاں روز آتی ہیں تیل لے کے, اور وہ آج بھی آئی ہیں بائی دا وے, بہت سارے آج بھی, جی آج بھی میں پڑھ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ظاہر رک ہی نہیں سکتی. ہمارا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے ایران کے ساتھ, تو اس کو ہم ہندوستان کی نظر سے نہ دیکھیں. یہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ کریں وہ کریں, تھوڑا سا اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے مشاہد صاحب کہ میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ جتنے انڈین اکاؤنٹس ہیں یا وہ سب ایکٹیو ہوئے ہوئے اگینسٹ پاکستان, وہ تو بالکل, اور وہ اس چیز کو ہوا بھی دے رہے ہیں, اس میں سیکٹیرین ایشو بھی لے کے آ رہے ہیں, وہ باقی اچھا چونکہ آپ کی زیادہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں نا ہمارے معاشرے کو بھی, بالکل, جو کہ آلریڈی پولرائزڈ ہے ہر چیز میں ہماری. دیکھیں اس وقت تو ہر طرح کی پولرائزیشن ہے سر, چونکہ چین کے ساتھ آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے اور ریجنل ساری پالیٹکس پہ بھی, انٹرنیشنل پہ بھی. جی بالکل, میں نے اس پہ بات کرنی, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. مشاہد صاحب, آپ کو اب اس تنازع کا حل کیا لگتا ہے؟ چین نے ثالثی کی پیشکش کی ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور ایران نے بھی, انہوں نے کہا حملہ کیا, ہم نے جواب دے دیا. کم از کم ایک سینس پریویل کر سکتی ہے کہ بیٹھیں اور گفتگو کریں. دیکھیں جی, نہ یہ ایران کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں کہ یہ تنازع بڑھے یا کشیدگی بڑھے. اور اگر انہوں نے حماقت کی ہے, ہم نے اس کا جائز جواب بھی دے دیا, اور پروپورشنٹ جواب تھا اس کے جو ان کی حماقت کے مطابق تھا. اور میرے خیال میں اگر نہ بھی ندامت کی تو اسکور از سیٹلڈ, کیونکہ بنیادی ہمارا کانفلکٹ تو نہیں نا, دہشت گردی ان کا بھی ایشو ہے, ہمارا بھی ایشو ہے. ہم کوئی سپورٹ تو نہیں کرتے کسی, ہمارا خود وکٹمز ہیں ٹیررزم کے. تو اب وقت ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایران اور پاکستان کے اتنے مناسب ہیں, ہم ڈائریکٹلی کریں. انٹیلیجنس کوآپریشن ہو رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا ڈائلاگ شروع کرتے ہیں, اور کوئی کاؤنسل آف ایلڈرز بن جائے, کوئی اس میں علماء کرام ہوں, دوسرے لوگ ہوں, مختلف لوگ ہوں. ایران کے ساتھ تو ہمارے بڑے روابط ہیں. یہ آرمی چیف کی بڑی تعریف کرتے ہیں وہ, جنرل عاصم کی, وہ کہتے ہیں وہ ایس ڈی جی ISI ہمارے ساتھ ڈیل کرتے رہے, بڑا اچھا رہا. اور اب انہوں نے دورہ بھی کیا تھا پچھلے سال انہوں نے, اور بڑا اچھا دورہ رہا, اور ہمارے روابط بھی بحال ہوئے فوجی لیول پر. تو ہر لحاظ سے حالات سازگار ہیں میرے خیال میں. یہ نہ کریں کہ پہل وہ کریں یا میں کروں, وہ آپ خود انیشیٹو لیں. تو چین کو بھی ہم اس کو موبلائز کریں. میرے خیال میں چین, روس, ترکی, سعودی عربیہ, قطر, یہ 5 ممالک ہیں جو مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں, جن کا ایک اثر رسوخ تہران میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے. اور چین نے تو کہہ بھی دیا, چین نے آفر کر دیا ہے. اور چین ہمارا بھی بہترین دوست ہے, اور ایران سے بھی بڑی قربت ہے ان کی. اور چائنا نے تو ایران سعودی عربیہ کی 40 سال کے بعد صلح کرا دی تھی. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا جو کوئی نہیں کر سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں فوراً سائملٹینیسلی, بائیلیٹرلی بھی, ریجنلی بھی یہ انیشیٹو لینا. لیکن جو وار مانگرنگ ہو رہی ہے, یہ وار مانگرنگ بڑی خطرناک ہے. یہ جو ہے جنگوازم کی, یہ کر دو وہ کر دو. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان نہیں, اور یہ ایک واقعہ ہوا ہے, ایک حادثہ کہہ لیں, واقعہ کہہ لیں, حماقت کہہ لیں, اس کو علیحدہ کر دیں. بنیادی جو پختہ بنیاد ہے ہمارے تعلقات کی, وہ تو نہ بگاڑے نا. بالکل. اور دیکھیں پاکستان کے اندر بھی ایک دنیا کی دوسری, یعنی ایران کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ شیعہ آبادی ہے اس کے اپنے, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے اتنی فالٹ لائنز ہیں پاکستان کے اندر. We cannot afford any of these things, کیونکہ یہ تو عدم استحکام پھر خطے میں بھی ہوگا, پھیلے گا ہر جگہ, تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کو اسی کو بنیاد بنا کے انتخابات ملتوی ہو جائیں. تو یہ تو میرا نہیں خیال کوئی ان کی خواہش پوری ہونے لگی ہے, کیونکہ ایران کے ساتھ تعلقات بہرحال بہتر ہوں گے تو ظاہر پاکستان میں انتخابات بھی ہیں. اسی کو میں جوڑنا چاہتی ہوں کہ جو فالٹ لائنز ایکٹیو ہو گئی ہیں وہ کتنی خطرناک ہوں گی الیکشن تک. میرے خیال میں پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے. اچھا, یعنی آپ کو بھی لگتا ہے کہ یو کی ناٹ رول اٹ آؤٹ. اگر خدا نہ خاصہ کشیدگی بڑھ گئی, دین اینی تھنگ کین ہیپن. آل آپشنز آر آن دا ٹیبل. اچھا, یعنی یہ خدشہ موجود ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بڑا سیریسلی موجود. یہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. آگے بھی پتھر میں کون سی لکیر تھی, 2 دفعہ تو چینج ہو چکی ہے وہ پچھلے سال صوبوں کے حوالے سے. تو اگر وہ ایک دفعہ تبدیل ہوگی تو ایسی کوئی بات نہیں. اب بھی خدا کرتے ہم یہاں پہنچے ہیں. اچھا, یہ تو انٹرسٹنگ آپ کا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈونٹ رول اٹ آؤٹ, کیونکہ ایک سوچ ہے, ایک کہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کا کیا فائدہ ہوگا. ابھی سسٹم چل رہا ہے, ابھی ہم معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں, اور بگاڑ نہ ہو جائے. یہ ایک انفلوئنشل سیگمنٹ میں, اور اس کے لیے یہ ایک سالڈ ریزن بن سکتا ہے کہ یہ ایک سوچ ہمارے سسٹم میں اور کچھ انفلوئنشل سیکشنز میں ابھی تک ہے. لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوگا. اسٹیبلٹی, اسٹیبلٹی آئے گی.
اس میں ڈیموکریٹک پروسیس چلے گا تو پھر اسٹیبلٹی آئے گی, اور اس سے اقتصادی بحالی بھی اس کے ساتھ منسلک ہے. ورنہ تو پھر وہی گم و گو کی سچویشن, وہ کیا ہے, کیا ہونے والا ہے. آئی تھنک کلیئرٹی کی اس کو ضرورت ہے. ہم نے 2023 ضائع کیا, ہم نے 2022 ضائع کیا, بلکہ آپ دیکھیں 2017 سے 2023 تک 6 وزرائے اعظم آئے. ایگزیکٹلی 6 میں سے 3 کو آپ نے جیل بھیجا, 2 سافٹ کوز ہوئے. میاں صاحب کو نکالا جو تھا اٹ واز اے سافٹ کو, وہ تو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے مل کے کیا تھا. اور میں نے تو پارلیمنٹ میں کہا تھا اس وقت, آئی واز اونلی ون ہو سیڈ کہ یہ سیاسی قیدی ہے. انہوں نے کہا, اس کو تھا شبلی فراز صاحب تھے وہ لیڈر آف دا ہاؤس, یہ کیسے کہہ رہے ہیں, کافی اچھی پنچ لائنز دی تھی اس وقت. میں کہا سیاسی قیدی ہیں بیکاز یہ سیاست کی وجہ سے قید کیا گیا ہے, اور تو کہیں نہیں تو کیا خان صاحب کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں تو یہ اس قسم کی چیزیں, وہ تو ہوئے نا کہ اس کو یہ صاحب خوش تھے بڑے کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے جی, ثناء اللہ کو جھوٹا کیس, مطلب زیادتیاں ہوئی ساری. اور جو میاں صاحب جب واپس آئے تھے مریم کے ساتھ 13 جولائی کو, آپ کو پتہ ہے کس طرح ٹریٹ کیا گیا, کہ شکست دی گئی بڑی, اور آگے تو ہتھ کڑی بھی لگا چکے تھے. تو یہ ہمارا یہ ٹریٹمنٹ آف لیڈرز اور ایکس پرائم منسٹر, تو وہ اب فیز ہو چکا. اب اس وقت ایک پروسیس کو آگے چلائیں اور ہر صورت انتخابات کروائیں, کیونکہ انتخابات کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے کسی بھی طرح کا. وہ تو ایک ویکیوم آ جائے گا, پھر وہ اور لوگ ایکسپلائٹ کریں گے. بالکل ایک انسرٹینٹی ختم ہونی چاہیے. آپ جو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اتنی انویسٹمنٹ آئے گی, ناٹ جسٹ چائنا, میں بات کر رہا ہوں جو عرب کنٹریز ہیں, SIFC کی جو اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, اس کی بنیاد یہی ہے نا کہ انویسٹمنٹ آئے گی. انویسٹمنٹ اس صورت میں آئے گی سازگار صورتحال ہوگی, اور سازگار اس سچویشن میں ہوگی اگر اسٹیبل ہوتا ہے, کنٹینیوٹی ہوتی ہے, پولیٹیکل پروسیس چلتا ہے. تو یہ آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی ان دی نیشنل انٹرسٹ. یہ بہت اہم ہے. اور پاکستان کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے, مگر ایک بریک آ گئی ہے مشاہد صاحب. ایک کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پرانے جرنلسٹ کے طور پہ بھی, اور جو ایک اینالسٹ کے طور پہ بھی, اور پولیٹیشین کے طور پہ بھی مشاہد صاحب کا تجزیہ کیا ہے. ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی بھی کچھ ڈاؤٹ فل ہے سچویشن. تو جانیں گے کہ بریک کے بعد کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب مشاہد حسین سید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے پاکستان میں پیش منظر کیا ہے پاکستان کی سیاست کا, حکومت کا, کون بنائے گا, کون جیت سکتا ہے, مخلوط ہوگی, کیا ہوگا؟ پہلے تو کچھ نیشنل پکچر میں جو تبدیلی آئی ہے وہ دیکھ لیں ذرا. ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی سیاسی قوتیں ہیں, ان کی ایک تقریباً سارے سب سیم پیج میں آ گئے. ایک دفعہ پھر ون پیج ہے, اور سب نے قبول کر لیا ہے کہ دا روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو راولپنڈی. اب اس میں کوئی, اور اس میں شامل کرتا ہوں PTI کو. اچھا, یعنی وہ بھی اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو نہیں بیچ رہے. ان کی ناراضگی یہ ہے کہ اب ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, ہمارا ہم نے پہلے ہمیں ڈیل کرنا, تو وہ بیسکلی تو وہ ان کا وہ ہے نا کہ آپ نے سوچ جو کیا سارا کیا بیسکلی تو وہ, لیکن وہ تیار ہے نیگوسیشنز کے لیے, تیار ہیں گفتگو کے لیے, تیار ہیں تعاون کے لیے. اور کیا پنڈی بھی تیار ہے ان کے ساتھ تعاون بات چیت؟ وہ تو ڈفرینٹ بات ہے. دیکھیں نا, پنڈی کا بھی ہوتا ہے کہ جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, ان کے کوئی فکسڈ ویوز تو نہیں ہوتے نا, گراؤنڈ سچویشن چینج ہوتی ہے, پھر نظریہ یا ضرورت چینج ہوتی ہے. اب وہی جنرل باجوہ وہ کہتے تھے کہ جی نون والے سارے کرپٹ ہیں اور یہ سارا کچھ ہے اور ٹھیک ہے رگڑا دو. اب اس کے جب وہ گئے ہیں تو اس کے برعکس ہو گیا سارا کچھ. تو اور PMLN کا بھی سر, اب ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تو ان کا بھی نظر نہیں آتا. PMLN کا تو بڑا فائدہ ہوا ہے نا, وہ کمفرٹیبلی آئے ہیں سارے, ریڈ کارپٹ از رولڈ آؤٹ, ایک اچھی سازگار فضا بن گئی ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ چینج یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان آرمی کہہ لیں, آرم فورسز, ان کا ایک مشن اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم فوکس کریں گے نیشنل سیکیورٹی, ہم دفاع, یہ ہمارا ہے گارڈنگ دا بارڈرز, سیاست میں انٹرفیئرنس نہیں. لیکن اس میں ایک ایڈ ہو گیا ڈیولپمنٹ, کہ جو معیشت کی بحالی ہمارا ایک کی مینڈیٹ ہے, اور وہ بھی اکنامک سیکیورٹی کا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, فارن انویسٹمنٹ, اس کا مطلب ہے گرین ریولوشن, ایگریکلچر, اس میں آپ نیب اور نادرا بھی ڈال دیں. تو وہ جو مینڈیٹ, مائننگ بھی ہے, سو وہ جو مینڈیٹ ہے
इक्तिसादी तरक्की का, सियासी इस्तेकाम, कौमी सलामती, सो एक नया पैकेज बन गया। ये एक नई जहत मिल गई, नई जहत के, और उसके अंदर जो है वो अब कोई हद नहीं रही। हाँ, और ये खुद सियासतदानों ने किया है। हाँ, ये सियासतदानों ने ये स्पेस दी है। देखिए ना, जब मियाँ साहब को निकाल रहे थे तो उनके मुखालिफ कहते बड़ा अच्छा हो रहा है, और उन्होंने कहा जी हमें सपोर्ट करो। एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया तो उन्होंने कहा, इमरान खान तो मान भी किया था कि जी वो तो हमारी नेशनल असेंबली वाज बीइंग रन बाय द ISI। उसने खुद तस्लीम किया कि मेरी गलती थी कि मैंने वो टेलीफोन करते थे तुम आओ तुम ना जाओ। उसने सियासी जमात ही आउटसोर्स कर दी। टिकट्स भी वो करे, वो फैसला करेंगे, जनरल फैज करेगा कौन यस अप्रूव्ड लिस्ट है या कौन फैज़याब होगा, टू बी प्रिसाइज। तो वो जो स्पेस है अब वो एक हमारा पहले था। आप जब जर्नलिज्म शुरू करने से पहले, जब मैं जर्नलिस्ट था तो इट वाज ट्राइका, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ। फिर जब 8th अमेंडमेंट हमने ख़त्म की मियाँ साहब ने 1997 में, तो फिर ये बन गया बाद में हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है ना, मिला जुला है लेकिन लीडिंग रोल है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का, बैक्ड बाय द मिलिट्री स्टाफ। और अब हाइब्रिड प्लस हो गया। तो अब जमहूरियत नाम की कोई चीज जो है वो अब मुश्किल है। अब कह दें कि नाम नेहाद, मेरे ख्याल में ये कह सकते हैं कि खाकी कलर जमहूरियत है। जो खाकी इज अ वेरी पॉपुलर कलर, लोग इट्स अ वेरी पॉपुलर कलर। इतना ये बहुत एक और नशिस्त आपके साथ होनी है अभी तफसील में, लेकिन आखिरी मखलूत हुकूमत आपको लग रहा है कि एक कमजोर मखलूत हुकूमत आएगी, और लेड बाय मैं ये नहीं कह सकता। आफ्टर ऑल अगर मैं आपसे पूछता कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो आप जो भी नाम सोचती, जो मौजूदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनका नाम नहीं सोचती। हाँ, तो ये सरप्राइज के लिए भी तैयार रहे। अच्छा, सरप्राइज भी आ सकता है कि कोई ऐसा अनोखा सा नाम आ जाए जो हमने ना सुना हो, या PMLN में से वो ना हो जिनको चौथी बार वजीर आजम बनाया जा सकता है। उसमें एनीथिंग, हमारे यहाँ सरप्राइजेस कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स के अंदर सरप्राइज देखना ना, मैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए कितने नाम आए, लोगों ने अपने डिस्कस किया, लेकिन जो नाम फाइनली सिलेक्ट हुआ वो किसी को नहीं पता था, और किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अभी हम कह सकते हैं कि सोचे भी ना कि कौन आ सकता है। सो अभी तक वो फैसला अभी तक ये अगली मुलाकात में कोर्ट वाले क्या कहते हैं कि ये फैसला महफूज कर दिया है, तो अभी महफूज कर ले कुछ देर के सर। ये हम अगले इंटरव्यू तक इसको महफूज रहने देते हैं, फिर आप इसको अनाउंस करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, असल बात यही है कि हमने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जहत और मुख्तलिफ रंग देखे हैं, मगर ये जो रंग इस वक्त जमहूरियत का रंग है, इसमें सियासी लोगों को पाकिस्तान के आइन और निज़ाम यानी पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए अब भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब नहीं किया तो फिर शिकवा नहीं रहेगा कि किस किस्म का निज़ाम पाकिस्तान में होगा, जमहूरी होगा या नहीं होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।